नवासा रसूल मक्का में अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों और अहले खाना के साथ क्यों खैमादान है? मदीना क्यों छोड़ना पड़ा? मदीना के बाद वो मक्का ही क्यों गए, किसी और जगह क्यों नहीं गए? और मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? जी जी। और मक्का से जो है करबला तक 22 दिन क्यों लगे? 2 दफ़ा उनकी पैदाइश होती है, 2 दफ़ा उनकी मौत होती है। वो खामोशी की, गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहते थे। वो सामने अपना मौका बयान करके एक वाज़ेह शहादत कबूल करना चाहते थे। 8 ज़ुल्हिज्जा को उन्होंने कूफा की तरफ सफ़र शुरू किया। अब ये सफ़र जो है ना 22 दिन में वो करबला पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो अंजाम ज़ैनब का होगा, बीबी ज़ैनब का, वही मेरा हो। ज़ुहैर इब्न कैन पहला शख्स था जिसने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम किस तरह से वफादारी साबित करें। यजीद ने उनको गवर्नरी का लालच दिया कि तुम अगर इमाम हुसैन का किस्सा तमाम करो। उस वक्त यजीद के जो हरबे थे बड़े सख्त से सख्तर होते जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त सी सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था और पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि हम मुख्तलिफ़ वाक़यात का, तारीख़ का और उन तमाम तर ख़दशात का, सवालात का जो कि आपके ज़हनों में करबला के वाक़े के हवाले से मौजूद हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे और उन तमाम तर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। अच्छा सर, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी और बड़ा एक ज़बरदस्त इंट्रोडक्टरी सा हमने एक सेशन आप कह लें, फिर डिस्कशन कह लें, जिसके अंदर हमने बताया था कि हक़ और बातिल के बीच में ये जो लड़ाई है ये सिर्फ़ करबला के मैदान में नहीं बल्कि ये उससे कई साल पहले, सदियों पहले जो है वो शुरू हो चुकी थी। जब इंसान को तख्लीक़ किया गया, जब उसको इस कुर्रे अर्ज़ पर भेजा गया, तब से ये लड़ाई जो है हक़ और बातिल की वो जारी और सारी। आपने मुख्तलिफ़ पहलुओं का भी डिस्कशन ज़िक्र किया हमारे साथ। और अब जो हम पॉडकास्ट आज की एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र जो है मदीने से लेकर करबला तक का वो सफ़र, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो सफ़र क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसके बीच में क्या इम्पॉर्टेंट वाक़यात थे, उन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कशन की थी अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया, वो अली के दुश्मन, उसका बाप जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, और जो बेटे हैं उनके वो हुसैन इब्न अली का दुश्मन। तो वो ज़ाहिर सी बात है, पॉसिबिलिटी 1% चांस भी नहीं था। तो मुझे बताइए क्या उस वक्त मुहर्रिकात थे जिनकी बिना पर मदीना छोड़ना पड़ा हज़रत इमाम हुसैन को? ये आज का जो अब हमारा मौजू है, ये मदीना क्यों छोड़ना पड़ा? मदीना के बाद वो मक्का ही क्यों गए, किसी और जगह क्यों नहीं गए? फिर मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? जी जी। और मक्का से जो है करबला तक 22 दिन क्यों लगे, जबकि कासत तो एक दिन में आ जाते थे। तो इस पर सबसे पहले ये है कि मदीना क्यों छोड़ना पड़ा। जी। मदीना जो ना उस वक़्त यजीद के जो हरबे थे बड़े सख्त से सख्तर होते जा रहे थे और इमाम हुसैन घर में बैठे बिठाए कत्ल नहीं होना चाहते थे। वो अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे और मदीना उस वक़्त उनके लिए महफूज नहीं था। मदीना के लोग दरमियाने तबके के लोग थे, वो इतने जंगजू थे नहीं जो उनका वो तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उनको प्यार भी था और उनको मोरे नबुव्वत पे सवार भी देखा था, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। चुनांचे उन्होंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उनका मतलब ये था कि मैं वहाँ पे जाऊँ जहाँ मेरा नुक्ता नज़र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चुनांचे उन्होंने मक्का आने का फ़ैसला किया। मक्का एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग हज उम्रा के लिए आते हैं, जगह जगह से आते हैं। वहाँ जाके उन्हें खैमे लगाए। एक सवाल खड़ा किया कि नवासा रसूल मक्का में अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों और अहले खाना के साथ क्यों खैमादान है? अपना घर बार क्यों छोड़ दिया है? घर बार छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। और एक मकसद के तहत उन्होंने सारा ये किया। तो वो वहाँ पे उन्होंने आके डेरा लगाया। वो 28 रजब को वहाँ से 28 रजब सन 60 हिजरी 60 वहाँ से वो चले हैं और 3 शबान को वो मक्का पहुँचे हैं। 3 शबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बर्थडे भी थी। हाँ जी, 3 शबान को वो मक्का पहुँचे हैं। आपने बताया था कि पिछले पॉडकास्ट में कि वो 3 शाबान को भी हम डिस्कस करेंगे। वो अलग से करेंगे। अच्छा। कि वो उसका मौजू हमारा ये होगा कि हर शख्स की 2 दफ़ा जो नाम पर लग 2 दफ़ा उनकी पैदाइश होती है, 2 दफ़ा उनकी मौत होती है। अच्छा।
واہ. تو وہ اس کے حوالے سے ہم کریں گے کسی سیپریٹ ایپیسوڈ میں. جی سیپریٹ ٹھیک ہے سیپریٹ. چنانچہ ادھر انہوں نے ڈیرا لگایا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں سے لوگ آتے ہیں حج عمرہ کے لیے. مطلب وہاں پر جو ہے لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایک مقدس جگہ بھی تھی, مقدس مقام بھی تھا جو کہ پوری امت مسلمہ کا, مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن اگر ہم اسے کہہ لیں کہ وہاں پر لوگ آتے تھے. تو وہاں پر جب لوگ آئیں گے تو حضرت امام حسین کا موقف زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکے گا. بالکل ان کے پاس پوچھیں گے, ان کے پاس آئیں گے پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی کہ آپ نے گھر بار چھوڑ دیا اور آپ مدینہ چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, تو آپ یہاں پہ آ کے سارے فیملی سمیت آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو محمد علیہ السلام کو موقع ملے گا ان لوگوں کو اپنا موقع بیان کرنے میں, یزید کے بارے میں بتانے میں کہ وہ اس طرح سے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے درپے ہے, اور میں آپ کا اپنا موقع آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. لوگوں کو انہوں نے کہا کہ میرا ساتھ دو, ہر ایک کو انہوں نے کہا. کئی لوگوں میں ہمت نہیں پیدا ہوئی, لیکن ان کے دلوں میں بعد یہ چیزیں گونجتی رہیں. واقعہ کربلا ان کو یہ بھی تھا کہ یزید اتنا بھی کیا کرنے لگا کہ ان کو مار ہی دے گا, شہید ہی کر دے گا. لیکن جب واقعہ کربلا کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو ان لوگوں میں ہلچل پیدا ہوئی کہ یہ تو وہ صحیح کہتے تھے کہ یزید جو نا میرے خون کا پیاسا ہے اور وہ اس طرح کرے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار افوز کے ساتھ ملاقاتیں کی, کیونکہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑے ٹیلی فون تو تھے نہیں, جو دور دور کو ٹی وی تو تھے نہیں, تو یہ کاسد ہی تھے. کاسد کے ذریعے تو تھوڑا پیغام پہنچ سکتا ہے, لیکن اس جگہ پہ آ کے کئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کا موقع معلوم کیا کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں. یہ ابتدائی زمانہ تھا, ابھی 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو, اس لیے لوگ جو تھے ابھی اٹیچ تھے رسول اللہ کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ, تو وہ ان سے پوچھنے آتے تھے. اس طرح ان کو موقع ملا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو مسلم امہ تک پہنچانے کے لیے. دور و نزدیک سے لوگ آتے تھے, شمال سے, جنوب سے, مشرق سے, ہر جگہ سے, شام کی طرف سے, یمن کی طرف سے, ہر طرف سے لوگ آتے تھے. تو ان کو وہ اپنا موقع بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری تھا کہ اپنا موقع واضح ہو. وہ خاموشی کی, گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتے تھے, وہ سامنے اپنا موقع بیان کر کے ایک واضح شہادت قبول کرنا چاہتے تھے. اس لحاظ سے انہوں نے وہاں پہ ڈیرا لگایا, انہوں نے یہ باتیں ساری کی. اب یہ ہے کہ وقت گزرتا گیا, حج قریب آتا گیا, ان کو خبریں ملیں کہ حاجیوں کے لباس میں یزید کے قاتل موجود ہیں. وہ کہیں طواف کرتے ہوئے, کہیں صحیح کرتے ہوئے وہ آرام سے چھرا گھونپیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور بعد میں وہی یزید ان کے صفحے ماتم بچھائے گا اور اوپر سے جعلی رونا دھونا ڈالیں گے, اور محمد حسین کا جو ہے نا وہ قتل چھپ جائے گا تاریخ میں. مطلب یہ مکہ میں بھی انہوں نے پلاننگ کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی, یزید نے. بالکل یہی پلاننگ تھی. اور اس میں یہ ہے کہ جب محمد حسین علیہ السلام کو ایسے خدشات کا پتہ چلا, ایسے چیزوں کا علم ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں نے نہیں شہید ہونا, میں اس جگہ پہ ہوں گا کہ جب واضح ہو کہ میرا پیغام کیا ہے, تو میں وہ پیغام واضح کرنے کے لیے ایسی جگہ پہ شہادت قبول کروں گا جہاں پہ میرا پیغام بعد میں بھی لوگوں تک پہنچتا رہے. تو اس لیے انہوں نے 8 ذی الحج کو, جب کہ حج 2 دن بعد حج تھا, تو وہ مکہ کے کوفہ کی طرف چل پڑے. کوفہ کی طرف اس لیے چل پڑے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وائے کوفہ, ہاں کیوں کوفہ کی طرف کیوں, کوفہ کی طرف ہی کیوں؟ جی جی. اس وقت یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں امام حسین علیہ السلام کو جو قبول کرنے کے لیے تیار تھے, جو ان کو دعوت دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ اہل کوفہ تھے, کوفہ کے لوگ تھے. اور کچھ خط بھی آئے تھے انہیں, خط بھی آئے, ان کو انوائٹ کیا, انہوں نے قاصد بھیجے. اچھا, یہ مکہ کے دوران یا پھر مکہ میں اسٹے کے دوران یا مدینہ میں؟ مدینہ میں نہیں, مکہ میں. مکہ میں اسٹے کے دوران ان کو خطوط آئے تھے حضرت امام حسین. 4.5 مہینے مکہ میں اسٹے کیا انہوں نے. اچھا. تو ان 4.5 مہینوں میں جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح ہے, کوفہ کی ایک خاص اہمیت ہے. کوفہ حضرت علی کا کیپٹل رہا ہوا ہے. جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ تھے تو انہوں نے اپنا کیپٹل مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا تھا. اچھا. کوفہ میں ان کے بہت بڑے فالوور تھے, بہت بڑے مداح تھے, بہت بڑے ان کے عاشق تھے حضرت علی کے. تو وہ ان کو یہ تھا کہ ہم ابن علی کو یہاں بلائیں, ان کے ساتھ ہم حکومت قائم کریں. ایک اور چیز واضح کر دیں, اس وقت جو اموی حکومت تو تھی, لیکن ہر جگہ پہ ٹوٹل کنٹرول نہیں ہوتا تھا. چنانچہ کئی جگہوں پہ ان کچھ علاقے ان سے چھن جاتے تھے. جیسے یہ کوفہ جو ہے, یہ بھی بعد میں جو ہے نا وہ مختار ثقفی نے ان سے چھین لیا. بے شک وہ ان کا مختار ثقفی کا قبضہ جو ہے نا 1.25 سال 1.5 سال رہا, لیکن بعد میں پھر وہ ہو گیا سارا
اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. جی جی. اس طرح مکہ پہ جو ہے نا زبیر کا قبضہ تھا، اس میں جن کو ہے زبیر ابن عوام، ان کا قبضہ تھا. تو ہر جگہ پہ ان کا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا تھا اس وقت، آج کل کے زمانے کی طرح حکومتیں نہیں ہوتی تھیں. جی جی. لیکن وہ کنٹرول کبھی آتا تھا کبھی جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں مختلف جگہوں پہ لوگ بغاوت کرتے تھے، شہر قبضہ کر لیتے تھے تو ان سے الگ بھی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط آئے، قاصد آئے، تو حضرت امام حسین نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے جاتے ہیں کوفہ. پھر سفر شروع ہوا 8 ذی الحج کو، حج سے 2 دن پہلے. 8 سے 2 دن پہلے. اب یہ ہے کہ اس میں جو کوفہ جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ کوفہ کی طرف سے دعوت نامے بہت تھے. ایک تو وہ ان کو انکار نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے ایک امام وقت کو اپنے بلایا ان کو کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یہاں پہ آپ کی حکومت قائم کریں گے. ایک تو وہ ہوا جی. لیکن دوسرا یہ تھا کہ ان کو جو ہے نا کوفہ والے تو بلا رہے تھے، اور تو کچھ شہر تھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ آتے. چنانچہ وہاں سے وہ چل پڑے 8 ذی الحج کو. 8 ذی الحج کو انہوں نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا. اب یہ سفر جو ہے نا 22 دن میں وہ کربلا پہنچے ہیں. 22 دنوں 22 دن میں. اور اس دوران ان کی پوری فیملی ان کے ساتھ، پوری فیملی ان کے ساتھ تھی. 72 لوگ تھے جی. 72 72. اس میں 72 کی بات نہیں ہے، 72 تو بعد میں شہید شدہ ان کے کئی ساتھی دوسرے شہروں سے، بصرہ سے، باقی جگہوں سے وہ آئے، ان کے ساتھ شامل ہوئے. شروع میں 72 نہیں تھے، کم تھے. شروع میں ان کی فیملی صرف تھی، ان کی فیملی، ان کے دوست احباب جو قریبی تھے بالکل وہ تھے. تو اس میں یہ 14 جگہوں پہ انہوں نے سٹاپ کیا. ٹھیک ہے. 14 منزلیں تھیں مکہ سے کربلا تک. تو وہ ان کو جلدی نہیں تھی پہنچنے کی. ان کا کام تھا کہ میں اپنا تبلیغ، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. مکہ سے کوفہ تک جو سارا ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ صحرا میں ایک قبیلہ جہنیہ کے نام سے تھا، وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے. اچھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ جہنیہ کی بستیوں میں جا کے تبلیغ کی. ان کو کہا تو میرا ساتھ دو. اب لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ چل پڑے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لالچ میں، کچھ عشق میں، ہر طرح کے. کچھ کا یہ خیال تھا کہ کوفہ میں جا کے ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے تو ہم وزیر مشیر لگ جائیں گے، شروع کے ساتھیوں میں ہوں گے. تو وہ بے شمار لوگ شامل ہو گئے. ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگ قبیلہ جہنیہ کے امام حسین کے ساتھ چل پڑے. 40,000 لوگ. اتنے بے شمار بستیاں تھیں، پاس کی وسیع اور عید علاقہ ہے. تو کم و بیش میں کہہ سکتا ہوں، لیکن روایات میں ہے. تو اس میں جب یہ چل پڑے ہیں وہاں سے، قدم پہ انہوں نے خیمے لگائے، قدم پہ راتیں گزاری. تو لیکن یہ آپ نے بتایا کہ 14 انہوں نے سٹیز کیے کربلا تک. 14 سٹے کیے. تو ان 14 سٹیز کے دوران جب فائنلی کربلا تک پہنچے تو تعداد اتنی کم کیوں ہو گئی پھر؟ اس میں جب ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اچھا. کوفہ میں کیونکہ ان کو پہلے قاصد بنا کے بھیجا تھا. لوگوں نے کوفی ان کی بیعت کی، بے شمار لوگ، سارا کوفہ ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا. لیکن جب ابن زیاد نے کوفہ پہ قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد معاشلہ لگا دیا ایک قسم کا، سخت قسم کا. جو امام حسین کے زیادہ جیلے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، باقی مارو، ان کو قتل کرو، کیا کچھ. لوگوں نے وہ 3 قسم کے رستے اختیار کیے. کچھ تو جو زیادہ پرجوش تھے ان کو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. جس میں مختار تقوی بھی شامل تھا، جو بعد میں کسی مشکل طریقے سے وہ رہا ہوا اور اس کی اپنی ایک الگ کہانی ہے. جی جی. لیکن دوسرے وہ لوگ تھے جو وہاں سے چلے گئے. ان کی یہ تھی سوچ کہ ہم امام حسین علیہ السلام ہماری طرف کوفہ کی طرف آ گئے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہاں ابن زیاد کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ ادھر آئیں گے تو ان کو شہید کر دے گا، تو ہم جا کے ان کو بتائیں کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. ایسے لوگ تھے. عشق حسین میں وہ چل پڑے گھروں سے. اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو اتنے زیادہ نامور نہیں تھے لیکن ان کے دلوں میں عشق اہل بیت موجود تھا، عشق حسین موجود تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے جو فوج بھرتی ہو رہی ہے ہم اس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچیں گے تو ہم ان کو چھوڑ کے امام حسین کے ساتھ مل جائیں گے. یہ 3 قسم کے لوگ تھے. یہ نہیں ہے کہ کوفہ والوں نے کوئی اتنی بے وفائیاں جو ان کی مشہور ہے وہ کی ہوئی ہیں. کوفہ والوں کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں انہوں نے پوری کوششیں کی. اب یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں جو محمد حسین علیہ السلام چل پڑے قبیلہ جہنیہ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے، وہ لوگ ساتھ چلتے ہوئے. لیکن جب خبر پڑی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں
تو لوگ بددل ہو گئے، لوگ ان کو چھوڑ کے واپس اپنے گھروں کو جانا شروع ہو گئے. اور روایات میں ہے، میں آپ کے حوالہ بھی دیتا ہوں. جی جی. روایات میں ہے کہ وہ جو قبیلہ جہنیہ کے لوگ تھے ان میں سے 4 لوگ رہ گئے باقی، جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے اور وہاں پہ شہید ہوئے ان کی طرف سے. اللہ لڑتے اکبر، ہوئے 40,000 میں سے صرف 4 لوگ. آپ دیکھیں دنیا آج بھی ویسے ہی ہے. پاکستان میں ماشاء اللہ لگتے رہے کیسے کوٹ پھنڈ سب کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. جو ابن زیاد نے ظالمانہ طریقے سے کوفہ پہ قبضہ کیا اور انہوں نے جس طرح لوگوں کو مارا، تو اتنی فالوئنگ تھی حضرت مسلم بن عقیل کی، سب کو انہوں نے گھروں میں بند کر دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ کوفہ میں کوفہ شہید کر دیا گیا ہے. کوفہ میں شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. ہاں جی. اور یہ ان تک پیغام پہنچ گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب ان کا کوشش تو یہی تھی کہ میں کوفہ پہنچوں، میں اپنا وعدہ پورا کروں جو کوفیوں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو یہ جو سفر تھا سارا، اس میں ایک بڑی اہم شخصیت ہے زہیر ابن کین. زہیر ابن کین ایک ایسے صحابی ہیں کہ وہ جو نا مختلف جنگیں جو تھیں حضرت علی کے زمانے میں، حضرت علی اور معاویہ کے زمانے، جنگ صفین ہے فار ایگزامپل، اس طرح کی اور جنگیں ہیں، اس میں وہ معاویہ کے ساتھ تھا. اس کو علی کا پتہ ہی نہیں تھا، علی کا انٹروڈکشن ہی نہیں تھا حضرت علی کا. تو وہ سمجھتا تھا کہ علی غلط ہے، معاویہ کے کلوز تھا، تو ان سے جو کچھ سنا ہوا تھا وہ اس کے مطابق تھا. اب وہ زہیر ابن کین جو ہے وہ مکہ سے حج کر کے 2 دن بعد حج ہو گیا، حج کر کے کوفہ جا رہا تھا. اس نے کوفہ ہی جانا تھا، بیسیکلی وہ کوفی تھا. تو زہیر ابن کین اور اس کی وائف بھی اس کے ساتھ تھی، بیگم ان کی. انہوں نے بھی جا کے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا. رستے میں ایک دن میں نہیں پہنچ سکتے تھے، کچھ فاصلے پہ امام حسین علیہ السلام کے رات گزارنے کے لیے خیمے لگے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ زہیر ابن کین جو ہے نا پیچھے اس کا چھوٹا خیمہ اس کا ہے. انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. شروع میں تو زہیر ابن کین نے انکار کیا، ان کے میں نہیں، علی کے بیٹے کو میں نہیں ملنا، تو میں تو معاویہ کا ساتھی تھا. لیکن اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ آخر وہ نواسہ رسول ہے، ابن فاطمہ ہیں، آپ اس حوالے سے ان کو مل لیں، ملنے میں کیا حرج ہے. چنانچہ یہ ملنے چلا گیا. ان کے ساتھ تھوڑا وقت ان کی میٹنگ ہوئی، رات کا وقت تھا. جب واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تو اب امام حسین کے ساتھ ہوں، میں ان کے قافلے کے ساتھ ہوں، جہاں وہ جائیں گے میں ادھر جاؤں گا. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی منزل موت ہے، وہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے میرا. تو ان کی بیوی نے کہا، ان کی بیگم نے، حضرت زہیر ابن کین کی. اور یہ زہیر ابن کین جو ہے نا وہ شخص ہے کہ جب کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے میمنہ و میسرہ کا لشکر ترتیب دیا. میمنہ کہتے ہیں دائیں طرف کے سالار کو، میسرہ کہتے ہیں بائیں طرف کے. تو میمنہ کا سردار زہیر ابن کین کو مقرر کیا. اتنا ان کو انہوں نے ایلیویٹ کیا. دوسری طرف میسرہ کا جو سردار تھے وہ حبیب ابن مظاہر تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے. تو ان کو انہوں نے اسپیشلی بلایا تھا. تو اس طرح سے جب انہوں نے واپس آ کے بلایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، میں تو موت کی منزل پہ جا رہا ہوں، میں تو زندہ واپس نہیں آنا. تو تم اپنی زندگی بچاؤ، گزارو سارا، تو میری طرف سے جو آزادی آپ چاہتی ہیں میں دے دیتا ہوں. ان کی بیگم نے ان سے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کے ساتھ ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھی ہیں، سارا اس طرح سے. انہوں نے کہا کہ جو انجام زینب کا ہوگا، بی بی زینب کا، وہی میرا ہوگا. اللہ اکبر. تو میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، میں بھی. واہ سبحان. تو وہ ان کے ساتھ ہی چل پڑی. تو ایک تو رستے میں انہوں نے ایک جو بندہ تھا جس تک علی کا پیغام نہیں پہنچا تھا، علی کا انٹروڈکشن نہیں پہنچا تھا. جب اس کو انٹروڈکشن ہوا، کیونکہ امام حسین کی جو دور رس نگاہ تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ زہیر بیسیکلی ایک اچھا انسان ہے، لیکن وہ اس وقت ان کو اس کے علم میں ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. تو رات کا ایک میٹنگ جو تھی وہ زہیر کو ساری قسمت بدل کے رکھ دی اس نے. زہیر کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جب زہیر کے سلسلے میں ہی ہے کہ جب ان کو امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کے دن جب دیکھا کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دیے بجا دو، روشنیاں گل کر دو، اور
یہ ہے نا کہ یہ جس نے جانا چلا جائے میری موت تو لیکن جب روشنیاں آن کی گئیں تو سارے موجود تھے. زہیر ابن کین پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کس طرح سے وفاداری ثابت کریں, کیا اپنے گلے کاٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ ہم نے نہیں جانا, ہم نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کے ساتھ ہی یہ ساری شہادت قبول کرنی ہے. تو یہ تھا زہیر ابن کین. اس طرح سے گزرتے ہوئے وہ جب آگے کوفہ کے پاس پہنچے تو رستے میں ایک ضدی سپاہ سالار کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کو کوفے نہیں آنے دینا. اس کا نام تھا جدید جس میں حور بن جدید ریاحی کوفی, وہ تھے سپاہ سالار تھے جدید فوج کے. اس کے ہم الگ کریں گے کہ جدید فوج کے سپاہ سالار کی 3 قسمیں کون کون سی تھی. اس میں ایک قسم حور بن جدید ریاحی کی تھی جو میرٹ پہ اوپر آئے تھے, جنہوں نے سرکاری نوکری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پورا فرض ادا کیا, لیکن وہ امام حسین کے لیے بہت زیادہ پیار رکھتے تھے, ان کے بہت ہی زیادہ مداح تھے. انہوں نے کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کی, چنانچہ وہ ادھر سے گھیر کے کوفے کی طرف ان کو نہیں مڑنے دیا. 12ویں منزل پہ آ کے رائٹ سائڈ پہ کوفہ تھا, نقشہ آپ لگا دیجیے. اور اس کے بعد جو نا آگے نکل گئے 13ویں 14ویں منزل پہ جب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کو شک ہوا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں, ہمیں تو کوفہ جانا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ تھا حور بن جدید ریاحی کا کہ میں ان کو شام لے جاتا ہوں جدید کے پاس, ہو سکتا ہے ان کی نیگوشیشن ہو جائے تو ان کی جان بچ جائے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا 14ویں منزل پہ کہ یہ جو جگہ ہے اس کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا اس کا نام ہے کربلا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہیں پہ رہنا, یہیں پہ خیمے لگانے کا حکم دے دیا. اب کربلا جو ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نہر تھی. نہر عربی زبان میں دریا کو نہر کہتے ہیں, اور پارٹ آف دریا جو ہے وہ بھی نہر ہی کہلاتا ہے. ہاں جی, جیسے اب بھی ہے کہ نہریں جو ہم کھولتے ہیں کسی نہ کسی دریا سے ہی آ رہا ہوتا پانی اس میں. تو دریائے فرات سے جو ایک سوا کہہ لیں چھوٹا چیزیں جو تھی ایک لہر پانی کی وہ ادھر جا رہی تھی جس کو نہر القمہ کہا جاتا ہے. القمہ اس کا نام تھا. مطلب وہاں پر 14ویں منزل پہ آ کر انہوں نے پھر سٹے کرنے کا فیصلہ کیا حضرت امام حسین. انہوں نے خیمے لگائے. مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد پانی بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, اور ہم ادھر رہیں گے کچھ دیر سے. یہ 3 محرم کو وہاں پہنچے ہیں. 3 محرم کو بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے پورا واقعہ ہمیں 3 محرم کو یہاں پہنچے ہیں. اب یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں دوسری طرف جدیدی لشکر کا سپاہ سالار تھا عمرو بن سعد. ان کو خبر ہو چکی تھی کہ کربلا میں سٹے یہاں پر تو ساتھ ساتھ تھے نا, ان کا سپاہ سالار حور بن جدید ریاحی وہ ساتھ ساتھ تھے. خبر تو ان کو ہونی تھی, ادھر ان خیمے لگ گئے. اب تک حور بن جدید ریاحی کا کمال یہ ہے کہ اس نے پورے احترام کے ساتھ ان کو وہاں لے کے آئے ہیں. اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, صحرا میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام عربوں کا روایت تھا کہ ساتھ پانی لے کے چلتے تھے. ہاں جی, ان کو بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ, پانی والے اونٹ, جس طرح پانی لادا ہوتا تھا کہ وہ صحرا ہے, پانی کی کمی ہوتی تھی صحرا میں. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا روایت ہے کہ انہوں نے حور بن جدید ریاحی جو ہے ان کے لشکر کو پانی بھی پلایا, ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. تو پانی جا کے جب القمہ پہنچے تو پانی پھر پورا بھر لیا اپنا, کیونکہ عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ 10 دن کا پانی اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے, پانی کی جو نا وہ کمی نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, جب ادھر پہنچ گئے ڈیرا لگا دیے اس کے, تو ادھر سے عمرو ابن سعد جو تھا جدیدی لشکر کا سپاہ سالار تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کی ڈیوٹی یہ تھی ابن زیاد کی طرف سے, کوفہ کے گورنر کی طرف سے, کہ انہوں نے حسین علیہ السلام سے یا تو بیعت لینی ہے یا انہیں قتل کرنا ہے. یہ ان کا تھا. اب یہ ہے کہ وہ میٹنگیں کر رہے ہیں, وہ سارا مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا جانتا تھا, اس کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی. سعد بن نبی وقاص کا بیٹا تھا, وہ ان کے سارے مرتبے سے, ساری احترام سے پوری طرح واقف تھا. ان کو پتہ تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں, وہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن یزید نے ان کو ایک لالچ دیا کہ تمہیں رے کا گورنر بناؤں گا. رے جو ہے پرانا نام ہے تہران کا. اچھا, جب ایران فتح ہوا ہے تو وہاں پہ سعد بن نبی وقاص کو تہران کا گورنر بنایا گیا. ان کا بیٹا عمرو ابن سعد جو ہے اس کا بچپن وہاں گزرا تھا, اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں دوبارہ وہاں گورنر بنوں. یزید نے ان کو گورنری کا لالچ دیا کہ تم اگر امام حسین کا قصہ تمام کرو تو میں تمہیں رے کا گورنر بنا دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس تمام تر یہ جو ہم نے ڈسکشن کی, مدینہ سے
مکہ اور مکہ سے لے کر کرب و بلا کے میدان تک پہنچنے کا سفر، کربلا میں کیا ہوا، اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکشن کریں اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ کربلا کے واقعات بہت زیادہ ہیں اور کچھ میرے ڈاؤٹس بھی ہیں، جو جس طریقے سے پانی ان پر بند کیا جانا، وہاں پر صحرا میں گرمی کا ہونا، تو اور پھر کس طریقے سے وہاں پر یہ نیگوسیشنز آپ نے بتایا کہ وہ آ رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، وہاں پر اور کس نے جوائن کیا، وہ 72 لوگوں میں جو شہید ہوئے، وہ 72 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی ہیں ان کے ساتھ اور کون لوگ موجود تھے، اور اس حوالے سے بھی بڑے اہم امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ کیوریوسٹی ہم ذرا مینٹین رکھیں، اور اینڈ جسٹ فار دا سیک آف نالج، کہ جاننے کے حق سے ہم کچھ جان سکیں، سیکھ سکیں آپ سے. جیسے آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اس وقت بھی تیار ہوں. ڈن. وہ ہم ذرا آڈینس کی اٹینشن سپین آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑی کم ہوتی ہے، تو اس لیے ہم تو آپ کو پوری رات بھی سن سکتے ہیں، دن بھی سن سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہر انسان کا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں واقعی میں اس سے بہت سیکھنا بھی چاہیے. اور یہ جو آج دین اسلام زندہ ہے، یہ اسی قربانی کی وجہ سے زندہ ہے. شہید تو ہو گئے تھے، حضرت امام حسین شہید کر دیا گیا، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں. حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا. اجازت لینا چاہوں گا. اوکے جی. آپ سے بھی ناظرین، آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کربلا کے میدان میں کیا کچھ ہوا، وہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، تب تک اللہ نگہبان.